नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, खबरों पे आने से पहले अहम खबर, इंग्लैंड कनाडा और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। और नॉट अगेन यार, नहीं, आज अच्छी चीज़ यही है कि हम टॉस जीत गए। चलो अब दुआ करेंगे मैच नहीं जीत तो जाए। इंडिया के साथ भी आप नहीं जीते थे। चलो जी, कहीं ना अच्छा, कहीं हाँ। कहीं याद देखें, मैं अच्छी खबर जोड़ रहा हूँ तो आप पुरानी बातें, तारीख ना दोहराया करें, तलख तारीख जो है उसको भूल जाए। कनाडा के साथ मैच है और पाकिस्तान अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि आप बैटिंग करें, टॉस जीतने के बाद उनको दावत दी है। 2 खिलाड़ी मेरे ख्याल में इस वक्त तक आउट हो चुके हैं। तो साथ साथ हम आपको मैच के बारे में भी अपडेट रखते रहेंगे। नुसरत साहब देखें जी, मैं आज आई एम सो एक्साइटेड। आपने देखा ना मैं किस तरह एक्साइटेड होके, क्यों भला? गैस मेरा ख्याल है बजट आ रहा है तो आपकी अरे आमदनी भाई बढ़ रही क्या है। आपने मतलब अंदाजा दुरुस्त लगाया। इकोनॉमिक सर्वे आज वजीर खजाना ने पेश किया, आपने भरपूर अंदाज से उसको सुना, नोट्स भी आप मैं देख रहा था ले रहे थे। बताएं इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद कल जो बजट पेश होगा उससे क्या तवक्कुआत अदनान हैदर रख सकता है? भाई मैं अपनी तवक्कुआत बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको अच्छी खबर ये सुना सकता हूँ क्योंकि आपके पास भी अच्छी खबर है। वजीर खजाना साहब जो हैं वो पहली दफा मुस्तकिल बताते रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की ग्रोथ बढ़ रही है, यानी पैदावार में इजाफा। उस हवाले से जो अहम तरीन बात उन्होंने बताई है वो ये है कि गुज़श्ता बरस गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा हुआ है। नहीं अरे और उसके बाद भेड़ों की तादाद में, बहरहाल हम गोश्त खोर कौम है, तो 40 लाख का इजाफा हुआ है। गधे भी इस मुल्क में बढ़े हैं। गधे 2 लाख बढ़े हैं, भेड़ें 40 लाख बढ़ी हैं। ऐसा मतलब है कि कौम की अक्सरियत जड़ी है ना वो भेड़ बन चुकी है, बकरी हो गई साढ़े जो कहते हैं, ठीक है, बकरी हो गई है। तो बहरहाल ये सारे बस मेरी जान ये गिमिक्स होते हैं, आदात शुमार के खेल होते हैं। तेरे और मेरे से ये बाला बाला बातें हैं। आपको बता दिया था, सेठों ने अपना काम पहले करवा लिया, कल उन्होंने 2 काम करवा लिए। एक तो चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, बैंकों को कह दिया कि जी अब आप जो हैं हमें ज़रा निस्बतन कम दामों सस्ते कर्जे देते हैं, वो निस्बतन रिलेटिवली 22 से 20 को इतना भी इससे भी बड़ा ना फर्क हुआ, पड़ जाए, अरबों लेकिन रुपए बहरहाल वो ये कि वो उन्होंने कर लिया। तो इसके अलावा आम आदमी जो है, सुबह से आप देखें हर चैनल के ऊपर नशरियात जारी हैं। मैं 100% आपके साथ बहस करने को तैयार हूँ। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी एक शख्स ये बता नहीं सकता कि GDP और GNP इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप जैसा GDP तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक, लेकिन वो होती क्या है, मतलब हम जो मुल्क में पैदा बहरहाल जो भी है ना, बहरहाल तो असल तो हमें गरीब आदमी की बात करनी होती है, वो हम बाद में करेंगे कि क्या होगा। लेकिन असल जो बात नहीं, जो ज़्यादा परेशानी की बात है, बजट तो बहरहाल हस्बे रिवायत आ जाएगा और जाहिर है कि अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ दुहाई मचाएगी, हुकूमत कहेगी कि इन हालात में इससे अच्छा बजट पेश करना मुमकिन ही नहीं था वगैरह वगैरह। ये आइंदा 3-4 दिनों तक, बल्कि 2-4 हफ्तों तक ये मामला चलता रहेगा। मेरे लिए जो ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है जानबूझकर या बेवकूफ़ी में, और मैं ये खुशगुमानी में अदनान ये फ़र्ज़ करना चाहूँगा कि बेवकूफ़ी में, अच्छा, ये एक फंसी हुई हुकूमत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लीन मेजॉरिटी के साथ नहीं आए हुए, आप पीपल्स पार्टी की बैसाखियों से यहाँ बैठे हुए हैं कि उन्होंने विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट आपकी हमायत का, और वो भी नाराज है हर जगह आपसे, पंजाब में नाराज, आज वफाक में भी नाराज कि आपने बजट पे एतमाद। अदलिया के साथ आपका ठीक ठाक फड्डा चल रहा है। नहीं वो तो नहीं चल रहा। अरे चल रहा है ना यार, अब क्या, अब यानी कि अगर अपने आप को धोखा देना है तो फिर ठीक है, दे लेते हैं। अब उसके होते हुए, अब मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीत रखी हैं, उनके मुखालिफिन जो हैं अदालत में चले गए, बे ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे अब बदकिस्मती या इत्तेफाक कह लें कि उसको सुनने वाले जज हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब, इज्जत महाब, उनका अपना इशू गवर्नमेंट के साथ चल रहा है कि वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि जी मुदाखलत हो रही है। तो वो हो जाता है ना फिर एक आपके। तो
ابھی وہ معاملہ وہاں پہ زیر بحث ہی تھا اور کچھ ایسے ریمارکس آ رہے تھے کہ جیسے لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جناب آج کل تو وہ بھی ہے نا کہ یوں کر کے پھر وہ تھم نیل کے ساتھ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی اسلام آباد کی 3 نشستیں تو گئیں. اب قومی اسمبلی کے تینوں آدمی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن چلے گئے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہاں ان کو جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ ٹریبیونل کے جج جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں یا کسی طرح افیکٹ ہوئے ہیں یا ان کے بارے میں نیگیٹو فیصلہ دیں گے تو کہا جی ٹریبیونل بدل دیتے ہیں. اب یہ ان تینوں کی اپیل پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ کل کیا. آج اس پہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ برہم ہو گئے. اس کی تفصیلات کے لیے پھر میں نے زحمت دی ہے عامر سعید عباسی کو. ہمارے ساتھ ہی ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام سر. بھائی صاحب آپ بڑی تفصیل سے ہمیں بیان کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی برہمی کی بنیادی وجوہات کیا تھیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے بیان کر دیا ہے, باقی بھیا آپ ذرا آگاہ کرتے ہیں. نصرت صاحب یہ مقدمہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے آیا تھا. الیکشن کمیشن میں جب پروسیڈنگز شروع ہوئی تو اسی وقت پی ٹی آئی نے ان کو چیلنج کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس روز اسٹے آرڈر دینے کی بجائے نوٹس جاری کر دیا تھا. الیکشن کمیشن سے بھی جواب مانگ لیا تھا کہ 2 بنیادی اعتراضات تھے پی ٹی آئی کے. پہلا تو یہ تھا کہ جو آرڈیننس کے ذریعے ایک ریٹائرڈ جج کو ٹریبیونل میں شامل کرنے کا ایک آرڈر جاری کیا گیا, آرڈیننس جاری کیا گیا, ایک تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ کیسے ججز موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سماعت کر رہے ہیں, ان کو ہٹا کر ایک ریٹائرڈ جج کو کیوں تعینات کرنے کا قانون بنا دیا گیا. ایک تو یہ اعتراض تھا اور یہ چیلنج کیا گیا. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی درخواست پر پروسیڈنگز بھی شروع کر دی کہ جج تبدیل کر دیا جائے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جب الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہوا تھا, الیکشن کمیشن حکام پیش ہوئے تو عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن تمام کارروائی مکمل کر چکا ہے, جج تبدیل کر چکا ہے, جج سے سارا ریکارڈ لے چکا ہے ٹریبیونل سے اور ایک نیا ٹریبیونل بنا چکا ہے. تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس پاورز کیا تھیں, آپ کیسے لے سکتے تھے ہائی کورٹ سے ریکارڈ, ٹریبیونل آپ نے ختم کر کے ایک نیا ٹریبیونل کیسے بنا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جج کے اوپر یہ جو تعصب کا الزام عائد کیا گیا درخواست گزاروں کی طرف سے, یہ کیا گراؤنڈز ہیں, کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں. اس کا کوئی جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے وہ نہیں دے سکے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. نصرت صاحب کے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں وہ ہر ہفتے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹریبیونل میں تینوں جو حلقے ہیں اسلام آباد کے اس میں انہوں نے تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں اور تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں کہا کہ وہ اپنے اپنے فارم 45 لے کر آ جائیں. الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ اپنا فارم 45 لے کر آ جائیں. ریٹرننگ افسر کو کہا کہ وہ اپنا جواب دیں اور ساتھ میں سارے اپنے بیان حلفی دیں. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایک پروسیڈنگز میں یہ بھی کہا کہ سب نے قرآن پاک پر حلف دینا ہے اور اگر کوئی غلط بیان حلفی دے گا تو وہ جیل بھی جائے گا, اور فورنزک آڈٹ اگر ہم کرائیں گے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی کرائیں گے. لگتا ہے کہ یہی وہ ریمارکس تھے جس کی وجہ سے پھر اعتراض کیا گیا. مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہیسٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, ٹریبیونل بہت جلدی میں کارروائی کر رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جلدی کی وجہ سے جو درخواست گزار ہیں انہیں اعتراض ہوا کہ جلدی کیوں انصاف ہو رہا ہے, جلدی کیوں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے جج کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ بائسڈ ہیں, امپارشل نہیں ہیں. تو یہ وہ تمام اعتراضات تھے کہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کر دیا. تو اب چیف جسٹس ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن کمیشن نے یہ سخت احکامات بھی آرڈرز کر دیے, ایک جج کے اوپر یہ بائسنس کا الزام بھی لگا دیا, اس سے ٹریبیونل سے ریکارڈ بھی لے لیا, تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اتنی تو پاورز نہیں ہے الیکشن کمیشن کی. یہ وہ تمام سوالات تھے جو عدالت نے آج 2 مرتبہ سماعت کی. الیکشن کمیشن ان سوالات کے جواب نہیں دے سکا, جس کے بعد عدالت نے جو نیا ٹریبیونل ریٹائرڈ جج جو پی سی او جج ہیں وہ ریزائن بھی کر چکے ہیں 2009 میں, ان کی سربراہی میں جو کمیشن ٹریبیونل بنایا گیا ہے اس کو کام سے روک دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ تفصیلی آرڈر پاس کریں گے. لیکن جو پروسیڈنگز اس ٹریبیونل میں چل رہی تھی نصرت صاحب آپ بھی اس سے آگاہ ہیں کہ اس میں جب تمام جو فارم 45 دیکھے جا رہے تھے سوائے مسلم لیگ نون کے, اور مسلم لیگ نون نے تو اس میں فارم 45 بھی نہیں دیا بلکہ جو دیگر تمام جو کینڈیڈیٹس جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں ان کا جو فارم 45 ہے, جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے فارم 45 ہیں, تحریک لبیک کا فارم 45 وہ ایک جیسے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فارم 45 اور ڈیفرنٹ ہے, اور ساتھ میں انہوں نے بیان حلفی نہیں دیا. تو اب عدالت تو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ سارے جواب دیں,
بیان حلفی دیں اور ریٹرننگ افسر تو پیش ہی نہیں ہو رہے. عامر بھائی ایک چیز ذرا میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, میں اس رپورٹنگ کو روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک کنفیوژن میرے ذہن میں اچانک سے آئی. آپ نے تحریک لبیک کے فارم 45 کا ذکر کیا, پی ٹی آئی کے فارم 45 کا ذکر کیا, اور ایک جو آزاد امیدوار تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر, ان کے فارم 45 کا ذکر کیا. تو جو جیتنے والے ہیں نون لیگ والے, ان کا بھی تو فارم 45 ہوگا نا, وہ کدھر ہے؟ وہ پیش ہوا تو اس کا کیا نمبر تھا؟ وہ کس سے میچ کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن سے میچ کر رہا تھا یا ان تینوں سے میچ کر رہا تھا؟ اچھا, یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال تھی ٹریبیونل میں. جب ٹریبیونل نے انہیں کہا کہ آپ اپنے فارم 45 جمع کروائیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے ابھی دیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں, اور یہ عجیب بات ہے کہ جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے MNA ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی اٹیسٹڈ کاپیز نہیں ہیں. تو عدالت نے اس میں یہ کہا, ٹریبیونل نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا جواب بھی فائل کریں, اپنے فارم 45 بھی سبمٹ کریں. سو یہی وہ سوال تھا جو ٹریبیونل کر رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل بہت جلدی کر رہا ہے اور ہیسٹ میں کر رہا ہے اور بائسڈ ہے, اور اسی پہ انہوں نے پھر جج کو تبدیل کرنے کی درخواست کر دی اور الیکشن کمیشن نے 2 دن میں اس کے اب اوپر. عامر یعنی تفصیلات میں الجھے بغیر, وہ جو ہوتا ہے نا اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک مقدی گل, آپ کی دانست میں اب آنریبل جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے مزید دلائل کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی, اب وہ فیصلہ سنائیں گے, یہ آپ بتا رہے ہیں؟ جی نصرت صاحب, اس میں 2 جو باتیں ہیں, کیونکہ آرڈیننس چیلنج ہوا ہے, اس کے اوپر یہ بھی آج عدالت میں دلائل بھی دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ وہ جو آرڈیننس جن قائم مقام صدر صاحب نے کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کا اپنا کیس جو ہے وہ ٹریبیونل میں ہے اور وہی آرڈر کر رہے ہیں, آرڈیننس کر رہے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو تعینات کر دیا جائے. تو اس معاملے کے اوپر تو عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا, 24 جون کو طلب کر لیا, اور یہ کہا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر مطمئن کریں کہ کیسے جو آرڈیننس ہے وہ کیوں جاری کیا گیا, کیا جلدی تھی, کیسے ایسے حالات عامر, میں لیکن دوبارہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس ٹریبیونل کے حوالے ان 3 MNAs کی استدعا سن کر کہا تھا کہ اچھا بھائی, چونکہ اگر وہ اس آنریبل جج سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں شاید انصاف نہیں ہوگا, تو آپ اس ٹریبیونل کے سامنے پیش ہو جائیں. کیا عدالت نے اب یہ کہا ہے کہ نہیں, وہ ٹریبیونل ان کا مسئلہ نہیں سنے گا اور اس کے بارے میں بس اس کو تحریری فیصلہ دینا ہے؟ میں اس بات کی وضاحت. ایبسولوٹلی اگریڈ سر. یہ جو اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن تھی اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ جو نیا ٹریبیونل بنایا گیا ہے اس کے اوپر اس کو ہم کام سے روک رہے ہیں, اور اس حوالے سے اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا کہ کیا جو جسٹس جہانگیری صاحب کا ٹریبیونل ہے وہ سماعت جاری رکھے گا یا نہیں رکھے گا, لیکن جو نیا ٹریبیونل ہے وہ اب اس کے اوپر سماعت نہیں کر سکے گا, اور یہ معاملہ اور ریکارڈ جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس ہی ہے. نہیں عامر بھائی, میں ایک تو وہ پچھلا کلیئر نہیں کیا آپ نے, الیکشن کمیشن سے فارم 45 مانگے ہیں اس ٹریبیونل نے؟ جی بالکل مانگے ہیں جہانگیری صاحب, جسٹس جہانگیری صاحب والے نے, تو الیکشن کمیشن نے دیے؟ جی نہیں دیے ابھی تک. انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دیا جائے, ہم ابھی آئندہ سماعت پر جمع کروائیں گے. وہ مطلب کہاں رکھے ہوئے انہوں نے؟ انڈین الیکشن کمیشن کو دے دیے ہیں کہ سری لنکن الیکشن کمیشن کو دے دیے؟ ارے یار, وہاں سے لانا کو بات سنو, میں بڑا اہم سر, میں آپ مجھ پہ اعتراض, میں 2 اہم نقطے اٹھا گیا ہوں. وہ جیتنے والا کہتا ہے میرے پاس فارم 45 نہیں, تو کس منہ کے ساتھ آپ اس نیشنل اسمبلی میں جا کے حلف اٹھایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 نہیں؟ الیکشن کمیشن ملک کا اربوں روپیہ کھا گیا. یار تم جہاں پہ وکالت نہیں کر رہے نہ تم عدالت, یار کیا کر رہے ہو آپ؟ نصرت صاحب, یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے کہ جو عدالت میں ہوا ہے you are not supposed to argue. کم از کم الیکشن کمیشن سے یہ تو پوچھ, who the hell are you? آپ کون ہیں؟ صحافی نہیں, آپ صحافی کے طور پر جو عامر رپورٹ کر رہا ہے پلیز اس کی رپورٹنگ سننے دو بھائی, اور رپورٹنگ سننے دو. اچھا اوکے پلیز, سن لیں. we cannot comment on whatever is happening in the court. اگر الیکشن کمیشن نہیں دے رہا, اس میں پوچھا تو سوال تو پوچھا جا سکتا ہے نا. یہ اس کا عامر کیا جواب دے گا؟ میں ویسے یہ عامر آپ یار کو ترجمان وغیرہ تو نہیں ہونا. میں نے سننے والوں کو کلیئر کرنا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے یہ اس قدر نااہل ہے کہ ایک ٹریبیونل کو. عامر آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی بھیا. اب ان کی وکالت میں اکیلا بیچارہ برداشت کر لیتا ہوں, یعنی میری صبر اور میرے میں صدر پاکستان بنا تو آپ کو تمغہ جرأت دوں گا. او بھائی میرے, میری الیکشن کمیشن کے اپنے جو ہے ہر چیز جو ہے نا
وہ ایک اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معاملہ یوں بگڑ رہا ہے کہ پہلے حکومت اور عدلیہ کے درمیان آلریڈی پہلے آپ خطاب فرما رہے تھے ارے ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب آپ کو ایک دم سے یاد آ گیا۔ الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کی ایک اپنی اٹانومی ہے، اس کی ایک اپنی جورسڈکشن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن ایکٹ، ایک تو آرڈیننس کے تحت ابھی جو آیا نا چیف جسٹس وغیرہ، ٹھیک ہے جی، کہ الیکشن ایکٹ جو 2017 میں لا بن چکا تھا 2017 میں، اس کی چند دفعات مثال کے طور پر 50 وہ بھی اس قسم کے اختیارات دیتے ہیں۔ ریٹائرڈ جج کا نہیں دیتی بھائی وہ تو آرڈیننس میں آیا نا بھائی، یا تو اپنی کھوپڑی استعمال کر کے اور کان استعمال کر کے میری بات سن لے۔ ہاں آرڈیننس میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اوریجنل ایکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ہم نے ایسے اختیارات استعمال کیے ہیں جو 2017 کے پاس شدہ ایکٹ میں الیکشن کمیشن کی پاور تھی۔ اب یہ کون ان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے، میں آپ اس کو طے نہیں کر سکتے پروگرام خبر نہیں، آپ پروگرام خبر نشر میں نہیں کر سکتے، کنڈکٹ پہ بات ہم کر فتویٰ سکتے عدالت میں نہیں کر سکتے، نہیں لگا سکتے، کنڈکٹ وی آر نوبڈی۔ تو پھر ہم ریمارکس بھائی ہم ریمارکس وہ جائیں گے، ہم نے تو یہ سنا کبھی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جی یہ کیا ہے، وہ عامر نے ہمیں رپورٹ کر دیا۔ اب جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بارے میں الیکشن کمیشن جانے، جو پارٹیاں جو ہیں وہ اس سے جو محسوس کریں گی کہ جو انہیں نقصان ہوا ہے ان کے پاس کوئی رائٹ ٹو اپیل ہوگا نا، اور فورم بھی ہوں گے، وہ آپ کو ہائر کر لیں، آپ 8-10 دن کی چھٹی لے کر خبر نشر سے ان کی وکالت کر کے اسی جوش اور جذبے سے چھٹی تو دینی نہیں رہا الیکشن کمیشن کے خلاف بات، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ یار کوئی جو آپ ہے نہیں دیکھ رہے، جب میں کوئی بات کرتا ہوں آپ جب مجھے ڈرا دیتے ہیں، حد تک عزت بل سے کل آپ نے مجھے ڈرایا، میں اب بھی اصرار کر رہا ہوں کہ تم تمام صحافی لوگ تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ تم لوگوں کے سر پر کیا تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ کا پہلے آپ عوام کو ڈراتے تھے، اب آپ نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میں سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے کتنے دوستوں نے، میری کسی کی توہین بالکل نہیں ہے، میں خوشی خبر دوں آپ کو، ایک بڑی خبر دوں آپ کو، جو آپ مجھے کل سے پچھلے ہفتے سے ڈرائی جا رہے ہیں نا کہ حتیٰ کہ عزت بل، حتیٰ کہ عزت بل، اس پہ آج اسلام لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں دیا اس لیے کہ آپ تو گھومنے چلے گئے تھے، گیلا وینٹنگ کرنے چلے گئے تھے، یہی آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ میری بےزتی ہو رہی ہے بھائی یہ ایسا کوئی ریٹرن آرڈر نہیں آیا جو آپ ٹکر پہ ٹکر چلا رہے ہیں ابھی تک، کہ اس بل کی سیکشن 3، 5 اور 8 ان کو عدالت نے کہا ہے کہ جی عدالتی فیصلہ آنے مجھے ایک بریک لین دیں، بریک کے بعد اسی سے یہیں سے شروع کر دیں، اس لیے کہ جب آپ نے نا ہوم ورک کیا ہو، میں تو ری چیک کر نہیں یہ جہالت کی انتہا ہے، پلیز فار گاڈ سیک۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جناب آپ یہ کب کہہ رہے ہیں، یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب میں گیا تھا نا نصرت صاحب اس وقت یہ ٹکٹ چل رہا تھا، اس کے بعد میں ذرا کھانے پینے کو چلا گیا تو اب میں آیا ہوں تو ایک بریک کا کہا جائے یار جلدی سے بریک لے لو، میری بہت بےزتی ہو رہی ہے، پلیز ڈو جرنلزم، اسد فوراً گیو می ا بریک، بریک لے لی سر، بریک۔ ویلکم بیک مصطفیٰ صاحب، بریک بھائی بڑی میری آپ نے عزت تار تار کر دی، چھوڑو۔ اب 3، 5 اور 8 پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں، اگر آپ جہالت کے مستقل جو ہے وہ مظاہرے کرتے چلے جاؤ گے تو مجھ سے شفقت کی امید مت رکھو۔ اللہ پتہ کرے۔ اب عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹکر چلتے رہے ہیں اور میں اس سے بہت خوش ہوا۔ تمہیں پتا ہے کہ جس دن سے یہ حتیٰ کہ عزت کا قانون پنجاب سے پاس ہوا ہے، میں واقعتاً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کے بارے میں بہت بہت پریشان ہوں۔ میں دیانتداری سے سوچتا ہوں کہ اگر اس پر عمل ہوا تو اس ملک میں صحافت ختم ہو جائے گی، کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں صحافت کی، یہ میری کنوکشن ہے اپنی ساری زندگی صحافت کی نظر کر دینے کے بعد۔ اب جب میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو روزانہ میں آپ کو ٹائم لائن، جو کہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے فلاں چینل پہ جب لندن میں تو یوں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جی ضرور، لیکن خدا کے لیے آپ ایسا کریں کہ وہ لا، وہی اصول، وہی طریقہ کار جس کی وجہ سے لندن میں فلاں صاحب کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں، ہو بہو اس کو یہاں نافذ کرتے ہیں۔
प्लीज अगर मेरी तरफ से कोई एतराज हो तो फिर मुझे बुरा कहिए। मुझे एतराज ये है कि इसमें जो लैंग्वेज अख्तियार की गई है, जिस तरह डिफाइन किया गया है, मिसाल के तौर पर ये जिस क्लॉज 3 की बात हो रही है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि नुसरत जावेद ने आज गुफ्तगू करते हुए उसकी तौहीन की है तो उसको ये इल्ज़ाम साबित करने की ज़रूरत नहीं। पर आप मुझे यूं देख रहे हैं ना, मैं कहूँ आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, मेरी उम्र बड़ी है, मुझे हरास कर रहे हैं। या जैसे अभी मैं आप पे चीख रहा था, आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी पब्लिकली तौहीन कर रहे थे। इस सेक्शन की आप मुझे एक लाइव शो में जो है आप मुझे कह रहे थे मैं जाहिल हूं, वो कहते रहा करें, पर मुझे अपनी जहाज और आपको जो है इस बात को मिसाल, हाँ, इस तरह आर्ट जो है ये तो पांच भी है ना, एक पांच एब्सोल्यूट प्रिविलेज के एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या है, अब हतमी प्रिविलेज, हतमी इस्तेहकाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात 8 जो मैं पढ़ रहा था जो मुझे समझाई है वो फिर मैंने बिलाखिर तंग आके, असल में आज जो केस हुआ है ना जिसपे आप थोड़ी सी, क्योंकि आपको तो बिल्लो से पैड़े पैड़े यार, आपको बहुत जगह जाने की जल्दी होती है ना। आज नदीम सरवर साहब वकील पेश हुए थे, दो जर्नलिस्टों की तरफ से, ठीक है, जिनमें से एक हैं राजा रियाज साहब हैं और एक साहब कोई और है, ठीक है जी। उन्होंने ये बहसियत राजा रियाज और अहमद जाफर साहब, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया है बतौर आमिल सहाफ़ी, वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर, जैसे तुम कर दो। इनके वकील हैं नदीम सरवर साहब, ठीक है। दूसरी जानब ये हुआ है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है उन्होंने अलग से एक दरख्वास्त तैयार की है, जो बहुत हमारे मशहूर मायनाज हमारे, मैं तो खैर ये दो की अलग थी, रहीम साहब ने अलग से एक दरखास्त। सुन लो ना, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं ये PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और अमेडा जो एक बनी हुई है ना, डायरेक्टर न्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स के है और कंट्रोलर न्यूज़, इसके अजहर अब्बास सदर हैं जियो न्यूज़ वाले, ठीक है ना। इन दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ख्वाजा साहब जो हैं बहुत बड़े वकील, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं। मैंने जब मुझे समझ नहीं आ रही थी तो फिर मैंने उनको टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम जुजियात में उलझ रहे हो, मेरी जो दरखास्त है उसकी बेसिकली ये है कि ये कानून सारे का सारा ये पाकिस्तान के आइन से ही मुतसादिम है, आइन से ही मुतसादिम, सारे का सारा। वो ये कहते हैं कि ये इसमें उसको जवाब दिया उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कहा कि ये पहले 3 लाख रुपया तो रखो ना, तो फैसला बाद ही चोंदा रहेगा। फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बात, एक सेक्शन दी, जाहिर है वकील हमें समझाएगा ना, कि नो कमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, कि जो कार्रवाई जारी है, जैसे अभी आप कर रहे थे, मैं रोक रहा था ना। मैं वकील भी हूँ ना, नहीं तो आप ये अच्छा, मैंने उसमें बड़ा टेक्निकली इलेक्शन वो हो गई ना, अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तुसी सारा बिल मेरे ते नाफिज कर देना, मैंने ये बड़ा मसला है। ओ भाई, मेरे इधर जान अदाब में आई हुई है। अब खाली ख्वाजा तारिक ये कहते हैं कि इससे इस निजात का सिर्फ एक ही तरीका है, इस बिल से, कि हम इसको साबित करें, और ये है उनकी दानिश में, कि ये सारे का सारा आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है, आईन की लेटर एंड स्पिरिट। अब मीनवाइल ये तो हो गए ना कारकुन सहाफी या वो ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट, लेकिन CPNE, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, इनकी अब कोशिश है कि वो भी अलग से दरख्वास्त करें। वो सलमान अकरम राजा साहब को वो ट्राई कर रहे हैं, और उसके बाद जो मालिकान हैं ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि फैसल सदीकी साहब को वो हायर करें। इसी तरह पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हमारे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन वो एक यानी सलाहुद्दीन साहब को। एनीवे, तमाम सहाफती इदारे, लोगों की गलत फहमी ये है, जो मैं दोस्तों को समझा रहा हूँ, कि खुदा के लिए
کل جیسے میں نے ایک مثال کے طور پر کہی کہ جی مجھے ٹوکری والا بابا مشہور کر دیا گیا، ایک مین سٹریم میڈیا چینل کے اوپر مریم نواز بی بی کی جی پرائیویٹ گفتگو پرویز رشید صاحب سے لیک کروائی گئی کہ جی آذربائیجان کی ٹوکری وہاں بانٹنے. تو مقصد یہ کہ جناب میں خود اور اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے لفافہ کہتے رہے سارے پی ٹی آئی بٹروس. تو کون بد نصیب ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ یار لوگوں کی اس طرح پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، لیکن پگڑی اچھالنے سے روکنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے میرے یہ طریقہ کار بھی نہیں کہ یہ آپ تو اس اگلے کو طرح خجل کا کرنے ایک والی فالٹی لا بنائیں، بلکہ آپ مضبوط بنا رہے ہیں. آپ بجائے روکنے کے، جس آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ یار لوگوں کو فیک نیوز سے بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے، لوگوں کی عزت محفوظ رکھی جائے، آپ ایسا فالٹی لا بنا رہے ہیں کہ جس سے آپ کا ٹھٹھا اڑے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد اس پہ تبصرہ رائی نہیں کرتے. اب مجھے صرف ایک دیکھیں میں آپ کا دیکھیں آپ نوحہ کرتے ہیں اس پہ، میں بالکل سب صحافیوں کی یہی آواز ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اچھی باتیں بھی ہیں. دیکھیں یہاں اس بل میں ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، تصادم کی، لیکن میں آج میرا دل ہے کہ کل بجٹ ہے یار، اچھی خبریں دیں. آپ نے کہا تم بھاگ جاتے ہو، میں اچھی خبریں ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے تو کیا لے کر آئے خبر مطلب بجٹ کے حوالے سے کہ کل جو ہے اچھی خبریں ہمیں ہماری تاکہ- تنخواہوں پہ 5% ٹیکس لگے گا بجائے 45% یا 35%. لیکن اب ایک دیکھیں اس ملک میں پولیٹیکل انریسٹ ہے، اچھا، مانتے ہیں کیا آپ عمران خان صاحب چاہیں تو وہ پولیٹیکل انریسٹ کم ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے. آج گوہر صاحب باہر آئے جیل سے اور انہوں نے کہا، میں دیکھیں نا آپ نے، میں بل پہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایک برا پہلو ہے گورنمنٹ اور عدلیہ کا تصادم نہیں ہونا چاہیے، برا پہلو ہے. میں اچھی خبریں دیتا ہوں، یہ بھی تو اس ملک کے آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ بانی تحریک راضی ہو گئے کہ میں ہر طرح کے مذاکرات کے راستے کھول دیے جائیں. یہ گوہر صاحب نے کہا، بیرسٹر گوہر صاحب نے. تو دس از اے گڈ نیوز. آپ اس میں بات نہیں کر رہے، کہ آپ بھی چسکا فروشی کرتے ہیں نا، تو اس سے میں اللہ نہ کرے میں کبھی اس طرح کے دھندوں میں پڑھوں. مجھے شعر ہے، تو شعر ایک شاعر نے کہہ رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جو یار ہے اس کے یہاں جو بھی جاتے ہیں تو لائے ہیں بزم یار سے خبریں الگ الگ. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جب جیل سے واپس آتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے قائد جو ہیں وہ اب تیار ہیں اس امر پر جو ہوا معاف کرنے کو، کہ معاف کر دیں بڑے دل کے ساتھ اور مخالف سیاسی جماعتوں سے گفتگو کی جائے. صحیح ہے بات. اس کے مقابلے میں آج بانی تحریک انصاف وہ خود وہ جو ان کے اوپر وہ 120 ملین وغیرہ پر ریفرنس والا چل رہا ہے، اس کے لیے جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی. تو وہاں پہ ایک تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے دور میں کبھی صحافیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کاش کہ میں وہاں کھڑا ہوتا اور صرف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتا اور مسکرا دیتا. ہم چپ رہے، ہم ہنستی ہے، منظور تھا پردہ تیرا کرتا. ایسا نہ کریں سر. آپ سیاستدان جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اب سب ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے ہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو آزاد صحافت اتنی اچھی لگتی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا. بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مزید آزادی دینے کے لیے صحافت کو یعنی پروٹیکشن آف جرنلسٹ وغیرہ لایا وغیرہ وغیرہ. بہرحال انہوں نے مذاکرات پہ اب لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں سنو نا یار، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ نکلو باہر اور یہ فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ گوہر صاحب سے کے بعد کہا ہے کہ پہلے کہا ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، لائے ہیں بزم یار سے خبریں الگ الگ. صحافیوں کے آگے بڑا کچھ اور لگائی ہے. گوہر صاحب سیاسی دیکھیں، وہ سیاسی تو ہے نا. کچھ اور بھجوایا. عمران خان ایک سیاستدان ہے نا سر، وہ تو صحافیوں کے سامنے تو ایک بس سیاسی. یہ کہ آپ کو گیند وہ جو مختلف رنگوں کے ہیں ان میں الجھائے رکھو یار. ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے. ایک بڑی سمپل سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں بھیا، سیدھی سی بات ہے. اس دن جو ان کو سپریم کورٹ نے موقع فراہم کیا نا ونڈو میں خطاب کا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پہ بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا. ریپیٹڈلی کم از کم 2-3 آنریبل ججز وہ کہتے رہے کہ یار آپ سیاستدان جو ہیں ہمارے پاس کیوں آ جاتے ہیں، آپ لوگ اپنے مسائل یعنی پارلیمنٹ میں حل کریں، مل بیٹھ کر کیوں نہیں حل کرتے.
وہ جو یعنی کوئریز کر رہے تھے وہاں پہ ایک آنریبل جج مندوخیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پانی پاک ہے یا پلیت ہے, آپ اس کو تو اگر ایسے ہی معاملات ہیں تو بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم بات چیت کریں. وہ جو بہت, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, بہت پائے کہ 2-4 وکلاء سے میری اس کے بعد بات ہوئی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں اپنا ضدی رویہ اڈاپٹ کر کے اور مذاکرات کے امکانات کو بالکل یعنی بار بار ختم کر کے ایک قسم کی یعنی پرسویٹ کر رہے تھے نا آنریبل ججز, ادروائز دے کوڈ ہیو آرڈر. کبھی آپ کل وہاں بیٹھے, بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کی تاریخ بھی تو ایسے ہی دی تھی نا کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن بیٹھے اور آ کر بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کی کون سی تاریخ. وہ یہ بھی کر سکتے تھے, وہ تو یعنی پلیڈ کر رہے تھے نا کہ بھائی بیٹھو. تو آئی تھنک کہ جیسے یہ خبر میرے تک پہنچ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کچھ جو ججز تھے جو بہت زیادہ خلوص سے اور بہت ہی تقریباً التجاؤ کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, انہیں ان کا ضدی رویہ پسند نہیں آیا. اگر میرے تک یہ بات پہنچی ہے تو یقیناً ان تک بھی پہنچ گئی ہوگی کہ یار کو تو آپ نے اچھے بھلے تھوڑے سے تو آپ کو اس طرح کا شاید رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا, اور بقول آپ کے وہ بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں. تو انہوں نے آج پھر گوہر صاحب کے ذریعے یہ لچک بھی دکھلا دی. تو اچھا ہے نا, دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. لیکن اب صحافیوں کو کہا کہ میں شوٹ ٹاک یہی ہو گیا نا. لیکن اب یعنی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ تیار ہیں, میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. کل خواجہ آصف صاحب نے آپ کے استاد محترم جناب حامد میر صاحب کو انٹرویو میں نہیں بتایا کہ ہونڈوں دے نال نگال ہو سکتی. اب گور صاحب کے کہنے کے بعد ایک بیل منڈیر چڑھے گی کہ اندر نہیں چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اگر دونوں قوتیں یہ فریقین وہ ایک دوسرے سے مذاکرات پر رضامند نہ ہوئے تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے آرڈرز کر سکتا ہے جیسے الیکشن انہوں نے کروائے تھے نا کہ بیٹھ جاؤ, کہ بیٹھو, پھر بیٹھ کے میں نے اطلاع دینا. یہ کین ہیپن, آئی کین جسٹ ٹھیک ہے. آپ کے تھاٹس ہیں یہ کہ یہ ہو سکتا ہے. وائلڈ آئیڈیا. فوری طور پہ بریک کی. ویلکم بیک. نو صاحب, معاشی سروے پہ آخری 2-4 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس. اگر کوئی بات ہے, کیونکہ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں. یار امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن حقائق کا سامنا بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بات سیدھی سادی ہے. اس وقت آپ کی معیشت تقریباً ICU میں ہے. اس کو یقیناً دیوالیہ سے بچایا ہے, گریٹ کام ہے. کافی اس دفعہ مثلا یہ کہ ہماری زراعت اچھی ہو گئی ہے, بلکہ گندم اتنی پیدا ہو گئی ہے, رول رہی ہے. مکئی کا بھی تقریباً ایسے ہوا ہے. بٹ جو براڈر چیزیں ہیں, مقدی گل جو ہے وہ کرنی چاہیے. مقدی گل یہ ہے کہ IMF سے آپ کو کارخانہ یہ چلانے کے لیے 6 سے 8 ارب ڈالر کا طویل المدت ایک پیکج درکار ہے. اس پر رضامند ہونے کے لیے IMF جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ ابھی جو بجٹ پیش کریں گے اس کے ذریعے آپ 2 ٹریلین روپیز 2 کھرب روپے اضافی جمع کریں. اب وہ اضافی جمع کرنے کی تو ایک ہی صورت ہے نا کہ مزید ٹیکس لگے. سمجھ آ گئی. تو کل بھی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تنخواہ, اب یہ تو حکومت پاکستان کی اپنی عقل ہونی چاہیے تھی نا. IMF ہمیں یہ کیوں کہے کہ جی آپ تنخواہ دار پہ اتنے وصول کر لیں, اس پہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں. ہاں, آپ کو ان سے پیسے لینے, ان کی بات تو سننا پڑے گی. تو آپ ان کو کہیں کہ اچھا جی یہ 2 کھرب ہم کچھ اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو آپ یعنی کہ آپ نے تشخیص کر دی نا. اب ذرا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ورکنگ کرنا. اب مثال کے طور پر ہمارے آج شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ جی ہمارے یہاں کے لوکل ایکسپرٹس بھی آپس میں بیٹھے. اس میں ندیم صاحب ہیں, ندیم الحق, وہ خود IMF میں بہت عرصہ مراد, وہ
اور لاہور کے ہیں, بہت اچھی طرح اپنے ذاتی دوست بھی ہیں, بڑے ذہین ہیں. ان لوگوں نے مل کے یہ کہا کہ جی آپ ٹیکس ریڈیوس کریں اور اس کو سب پہ سپریڈ کریں, مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی بات ٹیکس ہے. نیٹ کو بڑھایا جائے. یار کہ اس میں نہیں, یہ جو اب اس پہ جو ٹیکس ہے, میں 20 سیکنڈ اس پہ 500 روپے کا 20 سیکنڈ. بہرحال مجھے ابھی تک جی کل مزید ٹیکس لگتے نظر آ رہے ہیں, بجلی اور گیس بھی مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں اور اورنگزیب صاحب کل میرا دل اتنا بڑا کرتے مجھے ان معاملات پر غلط ثابت کرتے ہوں. اللہ کرے, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور غریب کا درد وہ بڑے دل سے سمجھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو غریب کا درد سمجھتے ہیں کل اورنگزیب صاحب اسے بجٹ میں ریفلیکٹ کر پائیں گے یا نہیں. تو کل بجٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.